अस्सलाम वालेकुम यार औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुन मजीद अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुन मजीद औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रूहानियत के सिलसिले की मज़ीद जो है वीडियोज़ ये चल रही हैं। अल्लाह तबारक व ताला ने इंसान को बनाया, इस कायनात को बनाया, इंसान को इल्म से मुतसफ़ किया, यानी उसको इल्म अता किया। और अरबा अनासर में इंसान खाकी मखलूक़ात के तौर पे मशहूर है, लेकिन हर इंसान या मखलूक़ात खाकी जो है वो अरबा अनासर को इस्तेमाल करती है। तो हम बात करेंगे सबसे पहले इंसान के लिए। इंसान पैदा तो मिट्टी से हुआ है, लेकिन वो सबसे ज़्यादा इस्तेमाल हवा का करता है। हवा यानी एयर, या इसे आप बाद कहें, हवा कहें, तो इसका इस्तेमाल सबसे ज़्यादा किया जाता है। अगर इसको कोई इस्तेमाल न करे या किसी का हवा बंद कर दी जाए तो वो ज़िंदा नहीं रह सकता। उसके बाद वो पानी का इस्तेमाल करता है सबसे ज़्यादा। अगर पानी बंद कर दिया जाए तो कुछ ज़्यादा वक्त आदमी चल सकता है, और अगर मिट्टी यानी खाने की अशिया बंद कर दी जाए तो उससे ज़्यादा वक्त चल सकता है। सबसे कम वक्त जो है वो हवा को बंद करने का है। हवा यानी सांस, इंसान का सांस जो है रेस्पिरेशन सिस्टम, इसको इसके आने और जाने यानी अंदर हवा को खींचने और बाहर निकालने के अमल को ज़िंदगी कहा जाता है। और इस ज़िंदगी में जो मखलूक़ात ज़्यादा हवा इस्तेमाल करती हैं उनकी उम्रें कम होती हैं, और जो मखलूक़ात कम हवा इस्तेमाल करती हैं उनकी उम्रें ज़्यादा होती हैं। जैसा कि इंसान जो है, इंसान से ज़्यादा उम्रें सांप या वो जानवर जो हाइबरनेशन पीरियड के दौरान छुप जाते हैं। तो ये सिस्टम जो होता है यानी कम हवा का इस्तेमाल, तो ये अगर इसको हम बज़रिया ज़िक्र व अस्कार इस्तेमाल में लाएं, एक रिदम पैदा करें सांस लेने में, सांस को अंदर खींचने में और बाहर निकालने में, और ज़िक्र अल्लाह तबारक व ताला का या कोई अपनी ज़बान में, हर मज़ाहिब वाले अपनी ज़बान में अल्लाह तबारक व ताला को याद करते हैं, तो उसकी जितनी रफ़्तार सांस की कम होती जाएगी, धीमी होगी, उसकी उम्र बढ़ जाएगी। क्योंकि ज़िंदगी जो है अल्लाह तबारक व ताला ने जो लिखी हुई है उसमें हमारे सांस का आना और जाना ये लिखा हुआ है कि हम कितने जो है एयर को कंज्यूम करेंगे और कितनी बाहर निकालेंगे। ये है जो बुज़ुर्गान दीन इस मश्क को करते थे, जैसा कि सिलसिला नक्शबंदिया में है कि अल्लाह को पढ़ते हैं, अल्लाह
اللہ، یہ زبان سے نہیں بلکہ سانس کے ذریعے آنکھیں بند کر کے اس طرح سے جب پڑھتے ہیں تو اس کو ان کی عمریں بڑھ جاتی ہیں۔ بہت سارے اولیاء کرام کی عمریں آپ لوگوں کو بڑھی ہوئی نظر آئیں گی۔ وہ 100 سے بھی زیادہ تجاوز کر جاتے تھے، کیونکہ ان کی جو سانس لینے کی رفتار ہوتی تھی وہ آہستہ آہستہ کم ہوتی جاتی تھی۔ بہت مشکل ہے یہ عمل، اور پھر ایک وقت وہ آتا ہے جب اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل ہوتا ہے تو شرح صدر ہو جاتی ہے اور ان کے مراتب بلند کیے جاتے ہیں۔ تو ایسے بزرگان دین جن لوگوں نے سلسلہ نقشبندیہ یا دوسرے بزرگان دین کی اگر زندگی کا مطالعہ کیا ہے تو انہیں یہ چیزیں شاید سمجھ میں نہیں آتی ہوں گی، لیکن میری ویڈیوز کے بعد ان کو یہ چیزیں سمجھ میں آ جائیں گی۔ ان میں مشہور بزرگ حضرت بایزید بسطامی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے فیض لینے والے عظیم المرتبت ہستی حضرت ابوالحسن کھرکانی رحمۃ اللہ علیہ ہیں۔ حضرت ابوالحسن کھرکانی رحمۃ اللہ علیہ کی اگر آپ زندگی کا مطالعہ کریں تو آپ نے فرمایا، ان کے جو کتب ہیں ان میں لکھا ہوا ہے کہ ان کی جو سانس ہے وہ ایک رات میں 4 سانس میں ایک رات گزارتے تھے، پھر آگے چل کے 2 سانس میں، 3 سانس میں اور 1 سانس تک بتایا ہے۔ تو یہ صرف مشق نہیں ہے بلکہ اللہ تعالیٰ کا فضل بھی ہوتا ہے۔ جب اس کیفیتوں میں آدمی امپروو کر جاتا ہے تو پھر بزرگان کی عمریں بڑھ جاتی ہیں، اور جو ان کا نور ہے وہ ان کی غذا ہو جاتی ہے اور ان کے لطائف روشن ہوتے ہیں۔ تحیہ العرض تو ایک معمولی بات ہے، اس سے بھی بہت زیادہ کرامات کا ظہور ان سے سرزد ہوتا ہے۔ اس عمل کو اگر دیکھا جائے تو مخلوقات میں سانپ جو ہے اس کی سب سے زیادہ ہوا کو کھینچنے کی جو ہے کنزیومشن ہے، یعنی وہ ہوا کو کم سے کم کنزیوم کرتا ہے۔ اور آپ لوگوں نے کتب میں دیکھا ہوگا کہ سانپ سینکڑوں سالوں سے لے کے ہزاروں سالوں تک زندہ رہنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ اب آتے ہیں کہ اس روحانیت کے سلسلے میں یہ سانس کا جو عمل ہے یہ عمر کو کنٹرول کرتا ہے۔ عمر آدمی کی نہیں بڑھتی سمجھو۔ اور اس کے علاوہ دوسرا ہے تصور۔ روحانیت اور طریقت میں تصور کو بڑا اہمیت حاصل ہے۔ میڈیٹیشن میں تصور کیا جاتا ہے۔ تصور کس چیز کا کیا جانا چاہیے؟ پیڑ پودے، پنکھی، ہوا، سب چیز کا تصور ہو سکتا ہے۔ تصور کیوں کیا جاتا ہے؟ کیونکہ تصور جو ہے وہ یونیورسل لینگویج ہے۔ جس طرح انسان کی لینگویج ہوتی ہے تو ہماری جو لینگویج ہے وہ ساؤنڈ ہے، اسی طرح جو مخلوقات دوسری ہیں ان سب میں جو ہے تصور جو ہے وہ خیال جو ہے وہ جو ہے انٹرنیشنل لینگویج ہے۔ اس کو آپ ایسے سمجھیں کہ اگر آپ کے پاس برف ہو سامنے تو وہ برف اگر یورپ کا آدمی دیکھے گا تو بھی برف سمجھے گا، اگر ایشیا کا آدمی دیکھے گا
تو بھی برف سمجھے گا، گرم علاقے کا بندہ دیکھے گا تو بھی برف کو برف کہے گا، آئس کو آئس ہی کہے گا، اور اگر وہ گرم علاقے کا آدمی ہو تو بھی اس کو برف ہی سمجھے گا، اور ٹھنڈے علاقے کا آدمی ہو تو بھی برف ہی سمجھے گا۔ تو یہ انٹرنیشنل لینگویج کہلائی، کیونکہ جیسے پانی کو سب لوگ پانی دیکھ کے اگر ان کو پیاس ہوگی تو اسی وقت پانی پئیں گے، تو اسی طرح انٹرنیشنل لینگویج جو ہے روحانیت میں، وہ میڈیٹیشن میں، وہ تصور کو کہا گیا ہے، خیال کو کہا گیا ہے۔ اس خیال میں سلیکٹ کیا گیا ہے کہ کس کا تصور سب سے زیادہ بہتر ہے، تو سب سے زیادہ بہتر جو تصور ہے وہ تصور شیخ کو کہا گیا ہے۔ اپنے مرشد، اپنے استاد، اپنے گرو کی تصور کو افضل کہا گیا ہے۔ کیوں کہا گیا ہے؟ اس لیے کہا گیا ہے کہ ان کے جو ارواح ہوتی ہیں، ان کے جو لطائف ہوتے ہیں، ان کے جو روحانی جسم ہوتے ہیں وہ ایکٹیویٹ ہوتے ہیں، اور کیونکہ انسان اشرف المخلوقات ہے اسی لیے ان کا تصور کیا جاتا ہے۔ جب کوئی بھی اپنے شیخ کا تصور کرتا ہے تو اس کی روح متحرکہ آ کے اس آدمی یعنی مرید کے خواب میں آتی ہے، ان سے باتیں کرتی ہے اور مختلف مسائل کے حل جو ہے اس کو بتاتی ہے۔ اور اگر کوئی کسی کا مرید ہوتا ہے اور اس کو فیض نہیں مل رہا تو پھر پہلے تو شرائطیں کہ سلسلے میں اس کا سلسلہ جو ہو وہ مکمل ہو، یعنی جو شجرہ ہوتا ہے وہ مکمل ہو۔ اگر شجرہ صحیح ہو تو پھر اس کو دیکھا جاتا ہے کہ صاحب شریعت ہو، اور پھر اس کے بعد ہی جب کوئی مرید ہوتا ہے تو اس کو فیض ملتا ہے۔ مرید ہونے کے بعد اس کو جب وہ ذکر کرتا ہے اور اس کو فیض نہیں مل رہا، سمجھ نہیں آ رہی اور اس کو کچھ نظر نہیں آ رہا ہے، تو ایسے حالت میں بزرگان دین نے اس کا حل جو بتایا ہے کہ 18 مرتبہ کم از کم کلمہ طیبہ ایک سانس میں پڑھا جائے۔ تو اس طرح کرنے کے بعد بھی آپ لوگوں کے مرشد اپنے خواب میں کم از کم خواب میں نظر نہیں آتے یا آپ کی رہنمائی نہیں ہوتی، تو پھر سمجھا جاتا ہے کہ اس میں کچھ نہیں ہے، پھر اس بندے کے لیے کہ وہ کہیں اور جا کے مرید ہو جائے۔ تو مشائخین عظام نے اس طرح سے ان چیزوں کو وضع فرمایا ہے۔ جب تصور کے ساتھ کوئی بھی اسم پڑھا جاتا ہے اور سانس کے ساتھ پڑھا جاتا ہے تو ایک نور پیدا ہوتا ہے۔ جب وہ نور پیدا ہوتا ہے تو اس بندے کی اپنی شناخت غائب ہو جاتی ہے اور ایک نور کی شناخت ظاہر ہوتی ہے۔ اس کو آپ ایسے سمجھیں کہ اگر آپ ٹیوب لائٹ جلاتے ہیں اور اگر بجلی کم ہے، الیکٹرسٹی کم ہے تو ٹیوب لائٹ کم جلے گی، اگر آپ جو ہے الیکٹرسٹی زیادہ ہے تو ٹیوب لائٹ زیادہ جلے گی۔ اور یہ ایسے ہی ہے، اگر کوئی اللہ تبارک و تعالیٰ کا اسم پاک پڑھتا ہے تو اس اسماء مبارکہ کی، اس اسماء الہی کی برکت سے اس کا جو نور ہے وہ اس کو روشن کر دیتا ہے۔ جب نور اس کو روشن کرتا ہے تو اس بندے کی اپنی حیثیت ختم ہو جاتی ہے۔ جیسا کہ ٹیوب لائٹ ہے تو ٹیوب لائٹ پہ لکھا ہوا کمپنی کا نام آپ کو نظر نہیں آئے گا، بلکہ ٹیوب لائٹ میں
جو روشنی آ رہی ہے آپ لوگوں کو وہی نظر آئے گی۔ اسی طرح جب کوئی اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کو یاد کرتا ہے، تو اس کی نورانی تجلی کبھی نہ کبھی اس کے جسم کو نورانی کر دیتی ہے، اس کو نور کر دیتی ہے، اور اس کے نورانی تجلی کی وجہ سے اس کے لطائف جو ہیں وہ زندہ ہو جاتے ہیں، اور وہ آگے چل کے بڑے مشائخین میں شمار ہو جاتے ہیں۔ سب لوگ محنت کرتے ہیں، کوشش کرتے ہیں، لیکن کچھ لوگ ہی اس کو سمجھتے ہیں۔ تو بات کرتے ہیں جب لوگ مرید بنتے ہیں تو مرید بنتے وقت صاحب کمال جو لوگ ہوتے ہیں، جو بزرگان دین صاحب کمال ہوتے ہیں، میں اب آپ لوگوں کو ان کی کیفیات بتاتا ہوں۔ جب وہ آپ کے قلب پہ نظر کریں گے تو ہو سکتا ہے آپ پہ ایسی کیفیت وارد ہو کہ جیسے مردہ انسان زندہ گھوم رہا ہو، یعنی اس کی دنیا سے طمع ختم ہو جاتی ہے، ایک نشے سی کیفیت ہوتی ہے، عبادت میں سستی ہو سکتی ہے، ہو سکتا ہے وہ 1-2 دن نماز ہی نہ پڑھ سکے جب تک اس جذب سے نکل سکے۔ پھر آگے چل کے جو ہے وہ جیسے ہی اپنے ہوش میں آتا ہے تو عبادت میں کنٹینیو کرتا ہے۔ ایسے بہت سارے میں نے بزرگان دین دیکھے اور ہیں بھی ابھی، جن کی نظر میں کمال ہے، اور ان کی کمال یہ ہے کہ اگر وہ کسی کو مرید کر دیں تو قلب تو اسی وقت جاری ہو جاتا ہے، لیکن ان میں ایک جذب کی کیفیت حاصل ہو جاتی ہے۔ اسی طرح کچھ بزرگان دین، ایک اس دنیا میں ابھی نہیں ہے، اس کا نام ہے حضرت سید جیزل شاہ رحمۃ اللہ علیہ۔ میں نے اس کی توجہ کا بڑا کمال دیکھا۔ اس کے جانے کے بعد بھی اس کے مریدین کے جو آنکھیں ہیں ان میں وہ روشنی ہے، وہ چمک کے جیسے ان کے مرشد کے آنکھوں میں تھی۔ تو جس طرح کہ ہر ایک کی اپنی توجہ ہوتی ہے، اس توجہ کا کمال ہوتا ہے، کوئی کسی کا کم ہے، کسی کا زیادہ ہے۔ تو جب مریدین ذکر کرتے ہیں تو آگے چل کے ان کے جو فضائل ہیں، ان کے مراتب ہیں، ان میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ اور اس کے علاوہ یہ انسان جب ذکر کرتا ہے، مراقبہ کرتا ہے، میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ یہ بحالت نیند کی طرح ہے، اور نیند جو ہے وہ موت کی مثال ہے۔ تو نیند کی حالت میں یعنی مراقبہ کی حالت میں ہی مشاہدات ہوتے ہیں۔ اگر کوئی آدمی ذکر جہری کر رہا ہے یعنی زبان سے ذکر کر رہا ہے، اس کو نیند آ رہی ہے، اگر وہ نیند نہیں کرے گا تو مشاہدہ نہیں ہوگا۔ جو بھی آدمی جس حالت میں بھی ذکر کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کو یاد کرتا ہے، درود شریف پڑھتا ہے، کوئی بھی اسم اعظم پڑھتا ہے، دوران عبادت اگر اس کو نیند آئے تو وہ سوئے گا تبھی کچھ دیکھے گا۔ ایسے ہی ہے، اگر مراقبہ کرتا ہے، کہیں بزرگ پہ جاتا ہے تو بیٹھے گا، سوئے گا وہاں پہ، تو وہاں اس کو کچھ نہ کچھ نظر آئے گا۔ ایسے کھلی آنکھوں سے روحانی دنیا نظر نہیں آتی۔ میں نے ایک خاص نکات آپ لوگوں کو بتائے ہیں۔ روحانیت کی دنیا میں لوگ ذکر کرنے کے پیچھے ہوتے ہیں، لیکن مشاہدہ ان کو اسی لیے نہیں ہو پاتا کیونکہ وہ زبردستی آنکھیں کھولے ہوئے ہوتے ہیں، جبکہ ذکر اللہ رب کی رحمت ہے۔ جب رحمت ہوتی ہے تو اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل سے کچھ نہ کچھ مشاہدات کرانا چاہتا ہے، تو پھر ان کو جو ہے اس کے بارے میں جو ہے مشاہدات ہوتے ہیں۔ مشاہدات صحیح اور غلط کے بارے میں کبھی اور ہم ویڈیوز بنائیں گے۔ آج اتنا ہی کافی ہے، اور انشاءاللہ تعالیٰ العزیز آپ لوگ اس سے استفادہ کریں گے۔ خدا حافظ۔